اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ حالانکہ مختار رحمہ اللہ اس آیت کا عاشقانہ ترجمہ اس طرح فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے پیارے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو مجھ پہ ایمان لائے، ہم نے اپنی شفقت سے تمہارے لیے روزے ضروری کر دیے۔ This ayah that I recited, a translation of this would be that, O people, O those who have believed in me, Allah subhanahu wa ta'ala is saying, we have made fasting mandatory for you. Out of our mercy, out of our love for you, we have made fasting mandatory for you. And if you think about it, our fasting, ہمارے روزے، اس سے اللہ تعالیٰ کا کیا فائدہ ہے؟ ہم کو بھوکا رکھنے سے یا ہم کو خاص خواہشات کو پورا کرنے سے، پیاسا رکھنے سے اللہ تعالیٰ کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس سے اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، سب کو دینے والے ہیں اور سب ان کے محتاج ہیں، سب ان سے لینے والے ہیں۔ تو کسی کی بھوک سے، کسی کی پیاس سے اللہ تعالیٰ کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اصل مقصد شریعت کے تمام احکامات کا یہی ہے کہ انسانوں کو انسانیت سکھلا دی جائے، انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو، تقوی حاصل ہو۔ تمام احکامات شریعت کا یہی حاصل ہے۔ So Allah subhanahu wa ta'ala does not get anything with our fasting. Allah has made mandatory, just like everything else. This command of Allah subhanahu wa ta'ala also is for our own betterment, that we will become those who truly deserve to be called human beings. We get the station, the status of being human beings. We are separated from animals and our human qualities are polished and brought forth. کما کتب علی الذین من قبلکم، حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ گھبرانا نہیں، میں نے تم سے پہلے والوں پہ بھی فرض کیے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ says that don't be afraid, don't fear, you'll be able to handle it. We did it to people before you as well. Such was our command for people before you as well. ہاں there's slight differences، کچھ اس میں فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ کامل دین دیا ہے اور اس دین کو ہر لحاظ سے پرفیکٹ فرمایا ہے، اس لیے روزے رکھنے کا بھی وہ مہینہ عنایت فرمایا ہے جو سب سے زیادہ مقدس ہے اور سب سے زیادہ جس کا حق ہے کہ اس میں روزے رکھے جائیں۔ لہٰذا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاصیت دی گئی کہ ایک مہینہ رمضان کا ہوگا جس میں یہ پورے مہینے روزے رکھیں گے۔ سو پریویس نیشنز ور آلسو گیون دس command from Allah subhanahu wa ta'ala, but because this is the most beloved Nabi of Allah subhanahu wa ta'ala and his deen, his shari'at, the code of conduct that is to be given to this Nabi sallallahu alayhi wa sallam has to be perfect, Allah subhanahu wa ta'ala chose the best days for fasting, which is the month of Ramadan. So this ummah, it's a special ummah in this regard as well, that the whole month of Ramadan, this ummah will, this nation of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam would keep on fasting. لعلکم تتقون. The translation here would be so that, or it is hoped that you may become people of taqwa, that you may become those who have taqwa of Allah subhanahu wa ta'ala. امید ہے کہ تم تقوی والے ہو جاؤ گے، تم میں تقوی پیدا ہو جائے گا۔ So whenever Allah subhanahu wa ta'ala says لعلکم اللہ، this means that it is hoped. But this is a language of Allah subhanahu wa ta'ala. Can you think about something that Allah is hoping and is not going to happen? So it's basically a beautiful, a latif way, a very beautiful, subtle way of saying that this is for sure going to happen. This is going to happen for sure. That you fast in the month of Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala is going to grant you taqwa. اللہ اکبر. اب یہ تقوی کیا چیز ہے؟ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے، غالباً اگر مجھے صحیح یاد ہو، یہ پوچھا تھا کہ تقوی کیا چیز ہوتی ہے۔ حضرت ابی ابن کعب سے کیوں پوچھا تھا؟ کیونکہ وہ بڑے قرآن شریف کا فہم رکھنے والے، بڑے مفسر، قرآن شریف کے بڑے عالم،
تو انہوں نے حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ سے پلٹ کے یہ سوال پوچھا کہ آپ نے کبھی کسی ایسے راستے پہ سفر کیا ہے جس میں بہت کانٹے ہوں، بہت خاردار راستہ ہو؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کیسے گزرتے تھے اس راستے سے؟ اللہ اکبر. حضرت نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو قریب کھینچ لیتا تھا، سمیٹ لیتا تھا، یا طے کر کے قریب کر لیا کرتا تھا، اور پھر احتیاط سے گزرا کرتا تھا کہ یہ کانٹے میرے کپڑوں کو نہ لگ جائیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ بس یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ once asked Sayyidina Ubay ibn Ka'b رضی اللہ عنہ, who is a great alim, a very knowledgeable person of the Quran, and among the Sahaba even he had a very special station in terms of understanding of the Quran and the tafsir of the Quran. He was asked by Sayyidina Umar Khattab radiallahu anhu, who was the leader of Muslims, that what is taqwa? And Sayyidina Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu answered him with a question, that have you ever traveled on a path which is full of thorns, a thorny path, thorny way? And he said yes. And he asked him, how did you walk that path? How did you walk that path? He said that I was afraid so that these thorns would sting my clothing, or my clothing will get stuck. So I will pull my clothing together, my clothes together, closer to me, and then walk that path, being very careful that none of these thorns stings me, or my clothing gets trapped in it. So he said, this is taqwa. This is taqwa. What is the meaning? The meaning is that not only a person does not sin, does not disobey Allah subhanahu wa ta'ala, but also stays away from the avenues of sinning. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Not only there is a boundary, but don't even go near that boundary. یعنی تقوی یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ نہ گناہ نہ کرو، بلکہ گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ گناہ تو گناہ ہے، گناہ کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ گناہ کے قریب جاؤ گے تو عین ممکن ہے کہ گناہ میں دلدل میں پھنس جاؤ گے، کھینچ لیے جاؤ گے گناہ کی طرف. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ یہ ہماری حدود ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، ان کے قریب بھی نہ جاؤ. So these are the boundaries, don't go even near those. So make every possible effort to stay away from the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. That is taqwa. That is taqwa. You have such a respect, such a reverence, such a regard for Allah subhanahu wa ta'ala that let alone disobey Him, you don't even go near His disobedience. Stay far away from the disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala. This is taqwa. Allah. And as I have said multiple times, Allah subhanahu wa ta'ala has placed His friendship on this taqwa, on this taqwa. In awliya'uhu illa al-muttaqun. His friends are none but those who have taqwa. So if somebody has taqwa, somebody is very mindful that I don't even have to go near sins, I have to stay away from the avenues of sins, that person is a muttaqi. And the person who has taqwa, Allah subhanahu wa ta'ala is declaring for the whole world to know that this person is my friend. This person is my friend. My friends are none but those who are muttaqi. So if you think about it, in this month of Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala gave us a worship, a special form of worship, which is fasting, on which Allah is promising taqwa. And on taqwa, Allah is promising His friendship. So the summary of this whole discussion is that this month has been specially given to this ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and this fasting, this act of fasting has been given to this ummah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, so that, and it has been made farz, it has been made a farz upon everyone, so that every single one of them becomes a wali of Allah subhanahu wa ta'ala. نہ صرف یہ کہ مہینہ عطا فرمایا اور اس میں یہ عبادت عطا فرمائی، بلکہ اس عبادت کو ہر مسلمان پر فرض عین فرما دیا. ہر ایک کو کرنا ہے تاکہ ہر ایک کو تقویٰ حاصل ہو اور ہر ایک ہمارا ولی بنے، کوئی ایک بھی رہنے نہ پائے. سب ولی بن کے نکلیں اس مہینے سے، سب روزے رکھیں، سب کو تقویٰ حاصل ہو، اور سب کے سب عام سے کم استعداد والا شخص بھی ہمارا ولی بن کے نکلے. اللہ تعالیٰ نے ایسا مہینہ رکھ دیا اور ایسی عبادت دے دی. اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں، حضرت کی مختار رحمہ اللہ کا مضمون بیان کر رہا ہوں کہ حضرت فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں
اپنی زبردست قوت کا اظہار فرمایا ہے کہ تم کوئی کام کر رہے ہو، تم قرآن پڑھ رہے ہو یا کوئی عمل کر رہے ہو اور اس میں مشغول ہو، لیکن تم اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہو، اللہ تم سے دور نہیں ہے، بلکہ تم کیا کوئی کائنات کا ذرہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم سے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دور نہیں ہے. یہ فرمایا. اور اس کے بعد فرمایا کہ ہمارے جو اولیاء ہیں ان پہ کوئی خوف، کوئی غم، کوئی پریشانی نہیں آئے گی. اب اندازہ لگائی کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا بھرپور اظہار فرمانے، اپنی قدرت کا اعلان فرمانے، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. جو ہمارے دوست بن جائیں گے، جو ہمارے ولی بن جائیں گے، جو ہم سے دوستی کا رشتہ قائم کر لیں گے، ان پہ کبھی کوئی خوف نہیں آئے گا اور کبھی کوئی غم نہیں آئے گا. بعض مفسرین نے لکھا اس کے تفسیر میں کہ یہ مراد اس سے یہ ہے کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کے دوست جنت میں پہنچ جائیں گے تو جنت میں پہنچ کر ان کو کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا. لیکن ہمارے اکابرین اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے ایک لطیف نکتہ اس میں اٹھایا کہ جنت میں پہنچ جانے کے بعد تو کسی کو بھی کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا. تو اس میں اولیاء اللہ کے بارے میں یہ خاص بات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس سے مطلب یہ نکالا، اور اس کی ذیل میں کچھ احادیث کوٹ کی کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ بات دنیا میں بھی اولیاء کے لیے ہے کہ دنیا میں بھی جو اللہ تعالیٰ سے رشتہ قائم کر لیتا ہے اس کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے. یعنی جو بات گزر گئی، جو بات خراب ہو گئی یا اچھی ہو گئی، نہ اس پہ خوف ہوتا ہے نہ آگے کا غم ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ہاں غم ہوتا ہے تو کس کا ہوتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا. وہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب یہ شعر بڑا پڑھا کرتے تھے کہ اپنا غم دے کے اس نے مجھے یہ ارشاد کیا، اپنا غم دے کے اس نے مجھے یہ ارشاد کیا، جا تجھے غم ہستی سے آزاد کیا. اللہ تعالیٰ جس کو اپنا غم عنایت فرما دے، محبت عنایت فرما دے، پھر اللہ تعالیٰ خود اس کے دل سے اور اس کے دماغ سے ان دنیا کی چیزوں کو اور ان دنیا کے غموں کو ہلکا فرما دیتے، کم فرما دیتے ہیں. رہتا تو اسی دنیا میں ہے لیکن اللہ کا دوست بن کے رہتا ہے. اللہ کی فکر ذہن پہ ایسی سوار ہوتی ہے کہ پھر جن چیزوں سے عام لوگ زیر و زبر ہو جاتے ہیں ان سے اولیاء اللہ کا دل بالکل غیر متاثر رہتا ہے، بالکل غیر متاثر رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ولایت نصیب فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, Allah subhanahu wa ta'ala is talking to the Prophet sallallahu alaihi wasallam in the Quran, because the primary address of the whole Quran. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala is telling him about his authority. Allah subhanahu wa ta'ala is declaring his authority, his perfect authority and control and knowledge, that whenever you are reading Quran or whenever you're doing whatever, and you may be engaged in it, but we are never unaware of you, and it is never that we are not with you. And what about you? Every single particle, we have perfect knowledge and perfect control over it. And then Allah subhanahu wa ta'ala says, Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Beware, know it fully well, keep it in mind that our friends, the friends of Allah, the awliya of Allah, they will neither have fear nor will they have they will neither have sorrow nor will they have fear. So whatever has passed and whatever is going to come, they will not be afraid about it. They will not be sorrowful about it. So I was saying in Urdu that some ulama, some mufassirin said that when a person goes into Jannah, then they will not have any sorrow and they will not have any fears for future. But our ulama, our akabirin, have discussed that what is the special thing about the friends of Allah. When somebody enters Jannah, it is a general rule that in Jannah there will be no sorrows, there will be no pain, there will be no concern and fear for the future. So what is the special thing that Allah subhanahu wa ta'ala wants to say here about the friends of Allah subhanahu wa ta'ala? The friends of Allah subhanahu wa ta'ala, it applies to them in this world as well. Lahumul bushra. And then the next ayah, Allah subhanahu wa ta'ala says it. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. There is glad tidings, give them good news in this worldly life and in the hereafter. Allah. And that is the ذَلِكَ فَوْزُ الْعَظِيمُ. This is whatever the end of the ayah, that this is the greatest success. So my dear respected brothers,
What I'm trying to say is that we should just spend some time thinking what blessing, what mercy has Allah done to us by letting us live in this month of Ramadan. میں بار بار کہتا رہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے کی تمنا فرما رہے ہیں وہ مہینہ کوئی معمولی تو نہیں ہو سکتا. آج امتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا وہ اس مہینے کو باتوں میں اور یعنی جمع ہونے میں اور دکھاوے میں ان چیزوں میں ضائع کر دیں. کیسی ناقدری کی بات ہے, کیسی ناقدری کی بات ہے. سچ اے shame it is for the ummati of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The Rasul of Allah is actually wishing, is longing for this month, waiting for this month. When will this month come? It can't be an ordinary month. And the ummati of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is wasting this month here and there and not concerned, not realizing the value of this month that Allah subhanahu wa ta'ala has allowed us to live in. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us an understanding. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, اس میں انشاءاللہ اپنی بات ختم کرتا ہوں کیونکہ وہ وقت چاہیے ہوتا ہے افطاری وغیرہ کو ٹائم سیٹ کرنے میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, اور ہم سب نے حدیث سنی ہوئی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا مجمع جمع تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور جب ممبر پر چڑھنے لگے تو ہر قدمچے پر آمین فرمایا اور خطبہ دیا. اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, ہم نے آپ سے آج ایسی بات دیکھی جو ہم نے پہلے نہیں دیکھی کہ آپ ہر قدمچے پر آمین فرما رہے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس تشریف لائے اور اس کی صحیح ترتیب شاید میں آگے پیچھے کر دوں, لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے پہلی دعا یہ تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص, برباد ہو جائے وہ شخص جس کو اپنی زندگی میں والدین ملے اور ان کو استعمال کر کے ان کی خدمت کر کے وہ اپنی جنت نہ کمائے. اور دوسرے قدمچے پہ فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور تیسرے پہ یہ فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو اپنی زندگی میں رمضان المبارک ملے اور وہ اس کو استعمال کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لے, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا نہ لے. اللہ اکبر. اس سے بڑی بد دعا جو خود جبریل امین اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین فرشتے وہ لے کے آ رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر لے کے آ رہے ہیں. فرشتے کوئی لفظ بھی اللہ تعالیٰ کی حکم کے بغیر نہیں نکالتے. تو وہ یہ دعا بد دعا اصل میں تو ایک طرح سے کہا جائے, بلکہ میں نے سنا بھی بعض لوگوں کو, یہ قدسی بد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے سے یہ بد دعا کے الفاظ کہلوائے ہیں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین کہلوائے. چونکہ ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ جبریل امین نے مجھ سے کہا کہ آپ کہیے آمین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے, رمضان کا مہینہ آئے اور ہماری زندگی سے چلا جائے اور ہم اپنی مغفرت نہ کرا سکیں, اس مہینے کو استعمال کر کے اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکیں. بہت بڑی بد نصیبی کی بات ہے, بہت بڑی محرومی کی بات ہے. یہ کھانا پینا اور جمع ہونا بہت اچھی بات ہے, بہت ثواب کی بات ہے, لیکن اس کو یہ سارا سال چلتا ہے, یہ سارا سال چلتا ہے. رمضان المبارک میں خاص طور پہ اپنا دھیان اس طرف لگائیں کہ جو انتظامات ہیں وہ اپنی طرف, ظاہر ہے کہ ان کی ضرورت ہے, وہ ہوتے رہیں, لیکن جہاں موقع ملے. ہم تبلیغ میں جاتے تھے تو ایک جملہ کہتے تھے کہ بہترین خدمت کرنے والا وہ ہے جس کی فکر اعمال کی طرف ہو. یعنی دا بیسٹ پرسن ہو از ٹیکنگ کیئر آف دیز arrangements is who is always worried about his عبادات, his معمول, his things that are going on. So انتظامات ہوتے رہیں, وہ ضروری ہوں گے, لیکن توجہ ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف لگا رہے. اللہ تعالیٰ ہم کو عنایت فرما دے. The last part that I said in Urdu is that these things that we are doing, these gatherings, these sittings, these gatherings of food, they will go on, and they go on for the whole year. And they are good, they are a source of reward. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, we read this hadith all the time, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said, whoever gives for iftar, they get a full, they are satiated from the house and all those things. And those are very, very praiseworthy things. And definitely when you are giving somebody food and you are doing these gatherings, there has to be some arrangement. But the best person who is arranging these things is that person who is always worried about their ibadat, always worried about what they are going to do. اچھا, عبادات کے ساتھ ایک بات میں اور عرض کر دوں کہ جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قرب, اپنی ولایت, اپنا قرب یہ
صرف کثرت عبادات پر نہیں رکھا، بلکہ اس کا جو اللہ تعالیٰ نے دار و مدار جو انحصار رکھا ہے وہ تقویٰ پہ رکھا ہے. اور تقویٰ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ حقوق العباد کا خاص خیال رکھا جائے، اپنے معاملات میں، اپنی لوگوں سے ڈیلنگز میں خاص خیال رکھا جائے اس بات کا کہ کوئی ایسی بات نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی ہو جائے. کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے بگاڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو اذیت دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں بنا سکتا، کبھی بھی نہیں بنا سکتا. حضرت حکیم الامت معاشر صاحب تھانوی نے لکھا ہے کہ جس شخص کے ذمے حقوق ہوں اور ان کو ادا نہ کرتا ہو، ساری عمر جد و جہد کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکتا. ساری عمر جد و جہد کرے، اللہ تعالیٰ کو نہیں پا سکتا. سو along with ibadat, we should also keep in mind that our dealings with people, the rights of people upon us, our huquq al-ibad, the rights, our relationship with people, we should be very mindful that we are not lacking in those. Because Hazrat Hakim al-Ummat Ma'ashar Sa'ad Thanvi rahimahullah has written that if a person has the rights of people upon them, or they are hurting people or other creations of Allah subhanahu wa ta'ala, and at the same time in parallel they are trying to become friends with Allah subhanahu wa ta'ala or gain the love of Allah subhanahu wa ta'ala, they can keep trying their whole life, they will never reach anywhere. They will never find Allah subhanahu wa ta'ala. So this is something that we should keep in mind. The other thing that I want to say before we end inshallah is that a fasting person is a very beloved person to Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala is listening to their dua whenever they are, inshallah we'll talk about it next time, but one special dua until next week and throughout Ramadan. Inshallah next majlis is planned to be about the azkar of Ramadan and that, but keep on asking Allah subhanahu wa ta'ala to straighten your affairs of life. اب ہماری زندگی کی اصلاح فرما دیجیے، ہماری زندگی کی اصلاح فرما دیجیے. اور یہ کہ حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کوئی تجھ سے کچھ کوئی کیا مانگتا ہے، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا. جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا کہ جو مانگو گے ملے گا، تو عقل مند وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کو مانگ لے. If when Allah subhanahu wa ta'ala has said that whatever you want I will give, then the wisest person would be that who would ask Allah subhanahu wa ta'ala for Allah subhanahu wa ta'ala himself. So اللہ تعالیٰ سے اپنی طلب رکھیں، اور پھر یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ مل بھی جائیں گے. اس شعر کے ساتھ میں ہمیشہ ایک شعر اور پڑھا کرتا ہوں کہ انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، ڈاکٹر بشیر عارفی کا شعر، انہی کو وہ ملتے ہیں جن کو طلب ہے، وہی ڈھونڈتے ہیں جو ہیں پانے والے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو ہماری کوشش کرے گا، اور جہد جو ہے وہ دعا بھی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ھذا الجہد وعلیک التکلان، یا اللہ یہی ہماری کوشش ہے اور آپ پہ بھروسہ ہے. لیٹ می ریپیٹ ان انگلش، آئی ایم سوری. So seek Allah subhanahu wa ta'ala from Allah subhanahu wa ta'ala. Whenever you are making dua, keep in mind that the most important thing to ask, when somebody has said to you that whatever you ask, then ask them for their own all self. When a king has said, we'll give you whatever you want, ask the king for his self. Make the king yours. So ask Allah subhanahu wa ta'ala that, Ya Allah, we want you. Whoever may ask you for whatever, but we need you. We want you. And whenever you do that, this is also your struggle. And Allah subhanahu wa ta'ala has said, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Those people who struggle in our path, for sure we open up our ways for them. For sure they do find us, for sure. It's a promise of Allah subhanahu wa ta'ala. حضرت حکیم الامت معاشر صاحب تھانوی نے لکھا ہے کہ آج تک میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو ملے نہ ہو. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us acceptance. Amin ya rabbal alameen. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. یا اللہ ہماری زندگی بھر کے تمام گناہ معاف فرما دیجیے، اگلے پچھلے نئے پرانے ظاہری باطنی. یا اللہ سب آلودگیاں، سب غلاظتیں یا اللہ ہم سے دھو دیجیے. یا اللہ یہ تو مہینہ ہی رمض کا ہے یا اللہ. یا اللہ ہماری سب یا اللہ ناپاکیاں یا اللہ دور فرما دیجیے. یا اللہ خاکستر فرما دیجیے، ہم کو پاک صاف یا اللہ دھلا دھلایا اپنا مقرب اپنا محبوب معطر بنا دیجیے. یا اللہ ہماری روح کو معطر بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں اپنی راستے میں یا اللہ قبول مقبول فرما لیجیے. یا اللہ ہم یہاں بیٹھ کے یا اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے یا اللہ آپ سے درخواست کر رہے ہیں. یا اللہ آپ نے وعدہ فرمایا ہے، یا اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو امید دلائی ہے. یا اللہ اگرچہ ہمارے روزے آپ کے شایع نشان نہیں یا اللہ، لیکن آپ شکور ہیں. یا اللہ قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہم آپ سے آپ کا آپ مانگتے ہیں یا اللہ. یا اللہ آپ ہمیں اپنا آپ عطا فرمائیے. یا اللہ آپ ہمارے ہو جائیے، ہمیں اپنا بنا لیجئے. یا اللہ اپنا بنا کے یا اللہ در در نہ بھٹکائیے. یا اللہ کہیں یا اللہ بھٹکنے نہ دیجیے. یا اللہ در در نہ پھرائیے، کسی اور کا محتاج نہ بنائیے، خالصتاً اپنا محتاج بنائیے. یا اللہ اسی در سے ساری حاجات ساری ضروریات پوری فرمائیے. اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیشہ اپنا بنائے رکھیے. یا اللہ یہ شرف یہ عزت ہم کو عطا فرما کے کبھی بھی محروم نہ فرمائیے، کبھی بھی اپنے آپ سے دور نہ فرمائیے،
کبھی بھی اپنے آپ سے دور نہ فرمائیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے اور اپنا ہی بنائے رکھیے، ہمارے سارے معاملات کی اصلاح فرما دیجیے، دنیاوی معاملات کی بھی، دینی معاملات کی بھی، جو خواہشات یا اللہ حاضرین مجلس کے دلوں میں ہیں، آپ علیم بذات الصدور ہیں، یا اللہ ساری خواہشات کو، یا اللہ ساری توقعات کو، یا اللہ امیدوں سے بہتر پورا فرمائیے، سوچوں سے بہتر پورا فرمائیے۔ آپ مسبب الاسباب ہیں، یا اللہ آپ مسبب الاسباب ہیں، آپ کو یا اللہ اسباب کی ضرورت نہیں، آپ تو اسباب خود پیدا فرما دیتے ہیں، سارے اسباب پیدا فرمائیے، یا اللہ ہماری جو خواہشات ہیں، جو تمنائیں آپ پوری فرمائیے، بطریق احسن پوری فرمائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کا قرب، ان کی معیت، یا اللہ ظاہری باطنی مقبول ہم کو یا اللہ دنیا میں آخرت میں ہر لمحے ہر مقام پہ عطا فرمائیے، یا اللہ اپنا استحضار نصیب فرمائیے، اپنا استحضار نصیب فرمائیے، اپنی یاد دہانی نصیب فرمائیے، سارے عالم میں آپ کی یاد کو لے کے چلنے پھرنے والا بنائیے، یا اللہ ہمیں اپنے مقبولین میں شامل فرما لیجیے، یا اللہ جس نے یا اللہ دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان سب کی دعائیں قبول فرمائیے، یا اللہ جو بیمار ہیں اللہ کو صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمر عطا فرمائیے، یا اللہ عاقب بھائی کے والد کی طبیعت خراب تھی، اب ماشاءاللہ بہتر ہیں، یا اللہ اب جلد از جلد ان کو یا اللہ مکمل صحت یاب فرمائیے، یا اللہ اور بھی یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جو بیمار ہیں یا اللہ ان کو یا اللہ صحت عاجلہ کاملہ دائمہ مستمر عطا فرمائیے، یا اللہ جو مرحوم ہیں یا اللہ اموات المسلمین ہیں، مسلمات ہیں، یا اللہ ان کی اللہ مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں شامل فرمائیے۔ ہمارے اکابرین، ہمارے مشائخ، ہمارے اساتذہ جن کا بہت بڑا حق ہم پر ہے، یا اللہ آپ ہماری جانب سے ان کا حق پورا فرمائیے، یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اللہ بہت بڑا ہم پر حق ہے، یا اللہ اتنا بڑا کہ جس کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، یا اللہ جو احسانات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی جانب سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائیے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما دیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين۔